हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम का एक बहुत मुख्तसर दुरूद शरीफ है, जिसकी बदौलत इंसान पर रहमतों का बेइंतहा नुज़ूल होता है। ये दुरूद शरीफ पढ़ने वाला अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत में आ जाता है। और इंसान जब अल्लाह की रहमत में आता है तो इंसान हर परेशानी आफत से निकल जाता है। आज हर तरफ परेशानियां हैं, पैसा जिसके पास है वो भी परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है, और जिसके पास जो है कोई इख्तियारात हैं, इक़्तिदार है, वो भी परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। अब आप देखिए, तख्त पे बैठा हुआ भी परेशान नज़र आता है, और जिससे तख्त छीन लिया जाए, हुकूमत छीन ली जाए, वो भी परेशान नज़र आता है। एक दौलतमंद भी हमें परेशान नज़र आ रहा है और एक गरीब आदमी भी परेशान नज़र आ रहा है। अगर दौलत के अंदर कम सुकून होता कि परेशानी इससे ख़त्म होती तो दौलतमंद तो परेशान नज़र ना आता। अब हमारे पास दिन में यहाँ पर जो इलाज के लिए लोग आते हैं तो गरीब आदमी भी आते हैं, लेकिन मालदार लोग भी आते हैं। अब मालदार अपनी परेशानियों का इजहार कर रहे हैं, भाई दौलत आपके पास इतनी ज़्यादा है। ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पास दौलत की इंतहा कोई नहीं है, लेकिन वो ऐसे परेशान हैं, टेंशनों में हैं, खुदकुशियां की तरफ जा रहे हैं। तो असल चीज़ क्या है कि इंसान को अल्लाह ताला सुकून क़ल्ब अता फरमाए, इत्मीनान क़ल्ब अता फरमाए, राहत ज़िंदगी की अता फरमाए। ये जो ज़िंदगी है थोड़ी सी, ये इत्मीनान वाली, सहूलत वाली और परेशानियों से ख़त्म होकर इंसान की गुजरे। अब ये हो नहीं सकता कि इंसान की ज़िंदगी में परेशानी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इंसान इस दुनिया के अंदर है तो कभी खुशी होगी, कभी गम होगा। सूरतुल लैल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ को वाज़े तौर पे बयान फरमाया है, और अल्लाह ने इन्ना मअल उसरि युसरा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों चीज़ों को बयान किया। अब याद रखें कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को फार्मूला वज़ाइफ की शक्ल में बताया करते थे, और सहाबा इकराम को सिखाया करते थे कि सुकून क़ल्ब, इत्मीनान ज़िंदगी का कैसे हासिल होता है। अब सहाबा गरीब थे, गरीब गुर्बत में, लेकिन फिर भी उनको सुकून था। अब मालदार हुए, फिर भी सुकून था। अब हमारा गरीब भी परेशान है, मालदार भी परेशान है, हमारे पास हर नेमत होकर भी परेशानी है। तो असल रहमत अल्लाह की इंसान की तरफ मुतवज्जे हो जाए, इंसान को इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो जाए, और इंसान जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब हो जाए। ये जिस इंसान को हासिल हो गई, वो इंसान फिर परेशान नहीं होगा, बल्कि उस इंसान की तरफ कोई इंसान अगर नुकसान देने के लिए सोचेगा तो मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस कुदसी, कि जो मेरे दोस्त की तरफ ज़रा इशारा भी करता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। यानी अल्लाह का दोस्त बन जाता है। अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली, वली का लफ्ज़ जो बोला है, वली किसको कहते हैं? हमारे यहाँ तो खुद हर बंदे ने अपने अपने वली के नाम टाइटल लगाए हुए हैं ना, कि हर एक को वली कहते हैं। जिंदगी में कभी इंसान अपने आप को वली नहीं कहता, उसके जाने के बाद दुनिया कहती है हाँ ये अल्लाह का वली था। उसका जनाजा उठता है, उसकी मौत ईमान पर आती है, और उसकी मखलूक का उसकी तरफ रुजू, ये चीज़ें बताती हैं, उसकी खिदमात दीनिया, ये चीज़ें बताती हैं कि हाँ ये अल्लाह का वली था। अब याद रखें, दुनिया में कौन अल्लाह का वली है ये हर बंदा खुद नहीं कह सकता, लेकिन जो ये दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो अल्लाह का वली बन जाएगा। अब उसका और अल्लाह का ताल्लुक आपस में कायम हो जाएगा, इतना मजबूत कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह देखें, मुहद्दिस आज़म हैं और बहुत अजीम इंसान है। बुखारी शरीफ में, दीगर कुतुब में उनकी रवायात हैं। और सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह भी मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े। फुज़ैल इब्न अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह हरम काबा के मुजावर हैं, आबिद हैं और वलियों के सरताज हैं। ये तीनों औलिया के सरताज हैं, बड़े औलिया में इनका नाम होता है। अब इन तीनों को हरम काबा में इकट्ठे हुए
اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان میں رتبہ زیادہ رکھتے تھے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو تھکاوٹ کی وجہ سے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گود میں سر رکھ لیا، اور فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پیر جو ہے دبانے شروع کر دیے اپنی گود میں رکھ کر۔ اب آپ دیکھیے 3 ولی ہیں یہ وقت کے، اور ان کو دنیا ولی مانتی ہے، اور ہر مذہب اربع، چاروں ائمہ اربع کے نزدیک یہ ولی وقت ہیں تینوں، اور جن سے امام بخاری حدیثیں لے رہے ہیں، جن کے ان تینوں کے نام ملتے ہیں ہمیں کتب احادیث میں، جو راوی حدیث ہیں، وقت کے ولی ہیں۔ تو اب یہ جو ولی ہوتا ہے وہ نہیں قرآن و سنت کا تارک نہیں ہوتا کہ اس کو قرآن ہی نہ آتا ہو، حدیث کا ہی نہ پتا ہو، جی ولی وقت ہے، ایسے ولی وقت نہیں ہوتے، ان کو قرآن و سنت پر آگاہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ پیر دبا رہے ہیں ایک، اور دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ سر دبا رہے ہیں۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ آ کے کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے ابو جعفر منصور بادشاہ نے قسم کھائی ہے بغداد سے چلتے ہوئے کہ میں مکہ پہنچ کر سفیان ثوری کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا۔ یہ میری حکومت کے خلاف جو غیر شرعی امور ہیں ان کے خلاف یہ لوگوں کو اکساتا ہے، اور شریعت کے خلاف میری جو حکومت میں کام ہے ان پر یہ بولتا ہے۔ علماء کا کام حق بولنا ہے، اور بادشاہوں کا کام سزا دینا ہے، یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ تو اب وہ بادشاہ وقت ابو جعفر منصور نے قسم کھائی ہے کہ میں اس وقت تک جو ہے طواف نہیں کروں گا پہنچ کے مکہ جب تک پہلے سفیان ثوری کو قتل نہ کروں۔ تو سفیان ثوری ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے، کچھ نہیں بولے، اور یہ درود شریف اتنا پر تاثیر ہے، ایسا جامع ہے کہ آپ کا اللہ سے ایسے تعلق بنتا ہے جیسے، چونکہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت درود شریف پڑھنے والے تھے، ہر وقت۔ اب آپ نے اٹھے اور سیدھے غلاف کعبہ کو جا کے پکڑ لیا، اور دروازے کے پاس جا کے غلاف کعبہ کو پکڑا جو باب بیت اللہ ہے، اور وہاں جا کے کھڑے ہوئے اور اس کو پکڑ کے دعا شروع کی، یا اللہ اگر آج ابو جعفر منصور مکے میں داخل ہو گیا تو تیرا میرا تعلق تو پھر کمزور ہے۔ اب اللہ کو یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہم تو دعا ہی کرنی نہیں آتی، ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں اتنے وظیفے کیے کام ہی نہیں ہوا۔ ابھی آپ مجھے بتائیں گے دن میں کہ جی آپ نے ہمیں 40 دن کا وظیفہ دیا تھا، 21 دن کا دیا تھا، لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا، کہیں گے نا؟ لوگ آ کے کہتے ہیں۔ تو اب یہاں سفیان ثوری پڑھنے والے تھے، پڑھا آپ نے، تو آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہوئی؟ قرآن پاک کی آیت میں نے بتائی ہے، میں نے اللہ کے رسول کا فرمان کوئی بتایا ہوگا۔ تو اب آپ سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا اللہ سے بھی تعلق ہی نہیں قائم ہوا، اور آپ کی جب تعلق قائم ہو جائے گا، دیکھیں نا، آپ کا کسی سے تھوڑا سا سیٹ پہ بیٹھتے ہیں گاڑی کی، تو تھوڑی دیر میں آپس میں لائق سے لائق ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات آپ اس کا اور وہ آپ کا ٹکٹ دے دیتا ہے۔ کبھی وہ فروٹ لیتا ہے تو آپ کو کہتا ہے آپ بھی کھا لیں، اتنا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا؟ تو اللہ سے اتنا بھی نہیں ہوا ابھی تک تعلق کہ ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کہ کمی ہم میں ہے، اس کے دینے میں نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سفیان ثوری نے کہا یا اللہ اگر آج وہ مکے میں آ گیا تو میرا تیرا تعلق تو کمزور ہو گیا۔ اب یہ جملہ ہم نہیں کہہ سکتے، وہ وقت کے ولی کہہ سکتے ہیں۔ تو تاریخ ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر، کہ میں اس جگہ پہ گیا، طائف کے راستے میں وہ جگہ ہے، پہاڑیاں ہیں طائف کی، چونکہ طائف سے آتے ہوئے بھی طائف جاتے ہوئے بھی سارے پہاڑ ہیں، تو ان پہاڑوں سے وہ آ رہا تھا۔ طائف جب کراس کیا تو جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت وہ طائف کراس کر چکا تھا، اور جب آپ بیت اللہ کے غلاف کے پاس پہنچے تو اس وقت آپ دعا کر رہے تھے، اور وہ طائف سے نیچے اتر رہا تھا، اس کا گھوڑا بدکا اور سپیڈ اس نے پکڑ لی، اور یہ لڑکھڑایا تو یہ نیچے گرا۔ اب اس کا پیر جو ہے رکاب میں پھنس گیا گھوڑے کی، اور گھوڑا بدک رہا تھا اور دوڑ رہا تھا، اور پہاڑی تھی، پتھر تھے، اترائی تھی، اور گھوڑا بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، اور پیچھے سپاہی اور ساری اس کی جتنے وزیر اور فوجی تھے وہ اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے کہ اس کو کسی طرح گھوڑے کو روکیں، لیکن گھوڑے نے اس کو پٹکنا شروع کیا، اور سر اس کا پتھروں پہ لگتا رہا، یہاں تک کہ گھوڑا رکا جب تو اس کا سر تھا ہی نہیں، مر گیا تھا۔
تو اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے جب کوئی تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھیں تو یہ اللہ کا پھر اعلان جنگ ہوتا ہے۔ آج انجام دیکھ لیں، اس دور کے اندر بھی بڑے بڑے ظالم آئے ہیں، لیکن جب انہوں نے مدارس، مساجد یا اللہ کے نیک بندوں کی طرف یا دین والوں کی طرف انہوں نے کوشش کی ہے نقصان دینے کی، تو ان کا کیا انجام ہوا؟ آج بھی ہے یا نہیں؟ میں کل ابوظہبی میں تھا، دبئی میں، تو ہم نے وہاں ایک بندے کو لوگ نشان عبرت بنا ہوا ہے، اسپتال میں اس کی روح نہیں نکل رہی ہے نا؟ ایسا اللہ دنیا میں دکھاتا ہے نا۔ اب مجھے وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں جی روح نہیں نکل رہی اس کی بڑی پارٹی کا ایک بڑا خاص اہم بندہ مجھے ملا، کہیں جی کہ بس نہ پوچھیں کچھ۔ تو میں نے کہا ابو جعفر کے ساتھ بھی، اور بعد میں بھی ایسا ہی ہوا، بعد کے بہت سے واقعات ہیں، میں آپ کو کتابوں سے بتاؤں۔ تو یہ درود شریف جو ہے آپ کے مخالف کو، جو آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے اپنی رحمت میں لیتے ہیں۔ آپ عورتیں مرد اس کو پڑھیں اور چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، جس سے آپ کو خطرہ ہو، جس سے شر کا خطرہ ہو، نقصان کا خطرہ ہو، جو غیبت آپ کی کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، جو آپ کو جادو کے ذریعے، جن کے ذریعے، نظر بد کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، پراپگنڈے کے ذریعے، کیس کے ذریعے، کسی بھی اینگل سے آپ کو نقصان دینا چاہ رہا ہے، بس آپ یہ درود شریف پڑھیں اور آپ اس کو روزانہ 100 بار پڑھ لیا کریں۔ آپ کو شفاعت رسول بھی ملے گی، آپ کو اللہ رسول کی رحمت بھی ملے گی، اور آپ کا روزانہ گنبد خضرا میں ایک رجسٹر میں نام لکھا جائے گا کہ آج اس نے تحفہ بھیجا، آج بھیجا۔ آپ یہاں ان کو یاد کریں گے تو وہ وہاں آپ کو نہیں بھولیں گے، یہ تو پکی بات ہے نا۔ تو اب آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں بھی آپ کو یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور حشر میں بھی یاد رکھیں، تو آپ اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکالیں۔ کتنا وقت لگے گا؟ میں 10 منٹ آپ کے اس درود شریف پہ لگیں گے، 100 بار ہو جائے گا۔ وہ درود شریف آپ سن لیجئے، اللہم صلی علی محمد النبی الرحمہ، سارے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد نبی الرحمہ۔ کتنا آسان ہے، یاد ہو گیا نا؟ آپ دوبارہ پڑھ لیجئے۔ اب اتنا مختصر درود شریف ہے۔ اب آپ حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ جائیں نا، اللہ انشاءاللہ سب کو لے کے جائے گا، تو آپ رائٹ ہینڈ پہ دیوار پہ حضور علیہ السلام کے نام لکھے ہوئے ہیں، آپ شروع میں داخل ہوتے ہی پڑھنے شروع کریں، وہ سارے نام حضور کے درود شریف کے آپ وہاں روزے پڑھ کے، اللہم صلی علی محمد النبی السیف، نبی شفیع المذنبین، نبی الرحمہ، یہ اللہم صلی کے ساتھ لگاتے رہیں۔ اچھا، اب یہ حضور علیہ السلام کے نام جتنے ہیں ان میں اتنی تاثیر ہے، میں انشاءاللہ مختصر بتاتا رہوں گا آئندہ حضور کے درود شریف پر اس طرح کے آپ کو۔ یہ ایک درود شریف ہے، آپ کو جب بھی کسی سے خطرہ ہو تو یہ پڑھیں، آپ اللہ اور رسول کی رحمت میں آ جائیں گے۔ آپ کو کسی بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی MNA MPA کوئی آپ کا جو ہے معاون بنے، آپ کس کو معاون بنائیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو ان کی رحمت میں آ گیا اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے اکثر احباب کو بتایا انفرادی طور پہ، تو مجھے کہنے لگے جی ہم ایسے گھرے ہوئے تھے دشمنوں میں، ہمیں کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی مجھے ایک فیملی وہاں پہ، میں نے ان کو بتایا باہر ویزے کا ان کا مسئلہ تھا، ویزے ان کے سارے فیملی کے بلاک ہو گئے تھے اور اب وہ باہر نکل بھی نہیں سکتے تھے، بالکل جامد ہو گئے تھے۔ کہنے لگے جی بچے اسکول سے ہٹ گئے، چونکہ وہاں ویزا نہ لگا ہو تو آپ کا تجدید نہ ہو تو آپ کو اسکول میں گاڑی چلانا، بینک جانا، ہر چیز رک جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایسے مفلوج ہو گئے تھے، بس یہ درود شریف کیا، پڑھنا شروع کیا، کہتے ہیں یوں ویزے تجدید ہوئے، ایسے لگے اور سارے کام ایسے ہو گئے کہ ہم حیران ہیں کہ ہم نے ابھی 11 دن بھی پورے نہیں کیے تھے، کام ہو گئے۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف ہے یہ، اور یہ جتنا آپ محبت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فیض ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔